कोई आज तक न समझ सका यह असूल गुलशन ज़िस्त का, वही फूल नज़र खिज़ां हुए जिसे एतबार बहार था। आज भी दरवाज़ा मैरी ने खोला, वो मुस्कुराई भी, मगर फिर भी नौशेरवां के घर में अजीब फ़िज़ा छाई थी, या शायद सादी को ऐसे महसूस हो रहा था। बहरहाल उसने तमाम सोचों को ज़हन से झटका और अंदर आया। मिसेज़ कारदार का पूछा, वो घर पे नहीं थीं। चलो अच्छा है, उसका कल एग्ज़ाम था। शेरू ने भी उसे काम के लिए बुलाया है, वो निपटा कर जल्दी से वापस पहुंचने की करेगा। शेरू के कमरे का दरवाज़ा खोलने से कबल उसने गर्दन मोड़ कर देखा। शहरीन शाहाना अंदाज में लिविंग रूम में सोफे पे आतिशदान के करीब बैठी थी। सुनहरी लट उंगली पे लपेटती वो मुस्कुरा कर उसे ही देख रही थी। फिजा में घात लगाए जाने का एहसास बढ़ गया। सादी ने दरवाज़ा खोला। नौशेरवां कुर्सी पे बैठा था, सर उठाकर देखा। आंखें गुलाबी थीं, ड्रग से नहीं गुस्से से। खैरियत, तुमने इतनी जल्दी में बुलाया? सादी ने सरसरी सा पूछा। वो खड़ा हुआ, कड़े तेवरों से उसे घूरता सामने आया। कब से जासूसी कर रहे हो मेरी? सादी ने गहरी सांस बाहर को खारिज की। अगर तुम्हारा इशारा मेरे बकवास बंद करो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम्हारी सुनूं। हाँ, तुमने मुझे इसलिए बुलाया है ताकि मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल सको। तुम होते कौन हो मेरी माँ के लिए मेरी जासूसी करने वाले? तुम हो कौन जो उनको मेरे ड्रग्स लेने के बारे में बताते हो? गुस्से से उसके चेहरे के नक्श बिगड़ गए। मैं तुम्हारा दोस्त होता हूँ। तुमने मुझे मेरी माँ की नज़रों से गिराना चाहा। तुमने अगर गिराना होता तो मैं उनको तुम्हारे चालान के बारे में भी बताता, जो गाड़ी गलत ड्राइव करने पे हुआ था। मैं उनको तुम्हारे उस लड़की के मंगेतर से मार खाने का भी बताता, जिसको तुम मुसलसल कॉल्स कर रहे थे। और भी बहुत कुछ बता सकता था, मगर मैंने तुम्हारा भला चाहा। ओह शट अप! वो गुस्से से चिल्लाया। तुम मत चाहो मेरा भला। जो तुम्हारा एहसान था मेरे ऊपर, आज वो भी खत्म हुआ। आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ नौशेरवान, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को ऐसी बातें कह दें जिन पे हमें पछताना पड़े। वो मजीद बेइज्जत नहीं हो सकता था। शेरू को चीखता चिल्लाता छोड़कर दरवाज़ा बंद करता बाहर निकला। फिर ठिठक कर रुका। शहरीन उसी तमकनत से बैठी उसको देख रही थी। तुम उस दिन मेरे ब्रदर इन लॉ से पूछ रहे थे कि मैं कैसी औरत हूँ। अब पता चल गया मैं कैसी औरत हूँ। हाथ बालों में ऊपर से नीचे ले जाते मासूमियत से पूछा। सादी तलखी से मुस्कुराया। नफी में गर्दन हिलाई, सामने आया और उसके मुकाबिल पड़ी कुर्सी की पुश्त पे हाथ रखे रुका। मैंने ये सवाल इसलिए नहीं पूछा था कि मैंने आपको पोर्च में ऐसी बातें करते सुना था जिनके खुलने का आपको डर था। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने आपको स्टडी की खिड़की के बाहर खड़े होकर अपनी और मिसेस कारदार की वो बातें सुनते देखा था, जिनके खुलने का मुझे कोई डर नहीं था। चबा चबा कर एक लफ्ज अदा किया। शहरीन की मुस्कुराहट गायब हुई। गर्दन में उभर कर मासूम होती गिल्टी दिखाई दी। दोस्ती मेरे नज़दीक एक ही चीज़ है, वफादारी, और सिर्फ गैर मशरूत वफादारी। मिसेज हाशिम कारदार, वो दोबारा ड्रग्स लेगा, मैं दोबारा उसकी माँ को बताऊंगा, क्योंकि मेरी आपके ख़ानदान में आमदोरफ्त की वजह सिर्फ शेरों से दोस्ती नहीं है। यकीनन अब आपको मालूम हो गया होगा कि मैं कैसा दोस्त हूँ। वो कहकर मुड़ गया। शहरीन तिल मिलाकर उसे जाते देखती रही। इडियट! हाशिम एक हाथ में ब्रीफ केस थामे दूसरे में मोबाइल पे कुछ टाइप करता राहदारी में चलता जा रहा था। वो सुर्ख चेहरे के साथ बिखरी हुई सी तेज तेज पीछे आई, दाईं तरफ से निकलकर घूमकर सामने आ खड़ी हुई। वो रुका, नजर उठाकर उसे देखा। ये क्या किया आपने? जुमर दबा दबा सा घूर थी, उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। क्या किया मैंने? उसने जरा से शाने उचकाए। आपने मुझसे वादा किया था कि आप कम से कम सजा का मुतालबा करेंगे, और अभी आपने सजाए मौत का मुतालबा कर दिया। मैंने वादा किया था? क्या सबूत है आपके पास? कोई कागज, कोई दस्तखत? जुमर के अंदर ज्वार भाटा पकने लगा। बमुश्किल जब्त करके नफरत से उसको देखा। आपने मुझे जुबान दी थी। नहीं, मैंने आपको सबक दिया था कि कभी इस्तगासा के साथ बगैर तहरीरी कागज के डील नहीं किया करते। वो पुरसकून था, दोबारा से फोन पे टाइप करने लगा। मैं मैं आपके कहने पे मैं उसको कटहरे में ले आई, और आपने क्या किया मेरे साथ? आपको अंदाजा है ये केस राणा साहब के लिए कितना अहम था? उनकी रेप्यूटेशन का सवाल था।
اور شاید آپ کی ملازمت کا بھی۔ اس بیوقوفی کے بعد آپ یقیناً ان کے چیمبر میں دوبارہ داخل ہونے کی ہمت نہیں کریں گی۔ اگر جاب ریکمنڈیشن کا خط چاہیے ہو تو میں لکھنے کو تیار ہوں۔ وہ محظوظ ہوا تھا۔ زمر نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی تھی آپ سعدی کے رشتہ دار ہیں تو میں جب صبح 7 بجے گھر سے نکلتا ہوں تو ساری رشتہ داریاں پیچھے چھوڑ کر آتا ہوں۔ بزنس از بزنس۔ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ کان سے لگاتا ہیلو کہتا آگے بڑھ گیا۔ زمر وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہاشم نے دور جاتے ہوئے فون کان سے ہٹا کر مڑ کر اسے دیکھا اور ذرا تیز آواز دی، اگلی دفعہ میرے ساتھ ڈیل کرتے وقت اپنا دماغ حاضر رکھیے گا، اور پلٹ گیا۔ وہ بے بسی بھرے غصے میں کھولتی مخالف سمت میں آگے بڑھ گئی۔ وہ کسی کے سامنے نہیں رویا کرتی تھی سوائے سعدی کے۔ البتہ اس وقت دل کر رہا تھا کہ بھری کچہری میں زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے۔ فارس ادھر آیا تو وہ باہر سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ بظاہر لگتا وہ کسی کی منتظر ہے، مگر اس کا چہرہ زرد یاسیت بھرا سا تھا۔ وہ آخری سیڑھی کے سامنے کھڑا گردن ترچھی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ میں گزر رہا تھا تو آپ ٹھیک ہیں؟ زمر نے نگاہیں اٹھائیں، پھر دھوپ کے باعث پلکیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ آس پاس ابھی بھی خاصا رش تھا۔ کیا وہ صبح آیا تھا؟ ذرا احتیاط سے پوچھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ جی، آپ نے اسے کیسے سمجھایا؟ وہ بہت دھیما ہو گیا تھا۔ معافی بھی مانگی اور یہ بھی کہا کہ واپس دبئی جا رہا ہے، دوبارہ ہراساں نہیں کرے گا۔ وہ ابھی تک اس کایا پلٹ پہ حیران تھی۔ اور بھی کچھ کہا؟ وہ غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سب کا شکریہ فارس۔ پھیکی مسکراہٹ بالکل غائب ہو گئی۔ بجھا بجھا سا چہرہ جھک گیا۔ کوئی اور مسئلہ ہے؟ میری جاب چلی گئی، چھوڑنی تو ویسے بھی تھی، کہیں اور اپلائی کر رکھا تھا، مگر اس طرح چھوڑنے کا نہیں سوچا تھا۔ نہ اس نے ہاشم کا ذکر کیا، نہ فارس نے وجہ پوچھی، دونوں کو یہی مناسب لگا۔ کیا آپ کی امی آپ سے میرا ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے؟ ذرا ٹھہر کر بولا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ناسمجھی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، کیوں؟ اور فارس بس اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ یوں ہی آپ کے ابو سے ملنا تھا تو میرا خیال ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ خیر جانے دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ فارس نے اس بات کو جانے دیا اور زمر نے اسے۔ وہ مڑ گیا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے دور ہوتا گیا۔ وہ نیچے سر جھکائے خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ ایک نگاہ برفیلی، ایک بول پتھر سا۔ آدمی نہیں مرتا صرف خون بہنے سے۔ کھانے کی میز پہ روٹی کا ڈبہ، ڈونگے، سلاد، سب حسب معمول سجا تھا، اور وہ لقمہ توڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں یقین نہیں کر سکتی ابا کہ سعدی جس آدمی کی اتنی تعریفیں کرتا تھا، وہ اتنی چھوٹی حرکت کر سکتا ہے۔ لقمہ چبا کر گلاس لبوں سے لگایا، پھر باری باری دونوں کو دیکھا۔ میں نے سعدی کو بھی فون کر کے کہہ دیا، دوبارہ اپنے ہاشم بھائی کا ذکر بھی مت کرنا میرے سامنے۔ اس نے کیا کہا آگے سے؟ بڑے ابا سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ تو خود حیران تھا، مگر اسے لگا کہ یہ کوئی غلط فہمی ہے۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اس کا دل کیوں خراب کروں اپنے ہاشم بھائی کے لیے؟ فرحانہ نے گہری سانس لے کر سلاد کی پلیٹ اٹھائی۔ فارس کا غضن جو ہوا۔ بڑے ابا نے ایک ملامتی نظر ان پہ ڈالی اور ایسی ہی دوسری نظر زمر پہ، اور سر جھٹک کر کھانے لگی۔ زمر نوالا سالن میں ڈبو رہی تھی، اس بات میں سر ہلانے لگی۔ نہیں امی، فارس تو بہت اچھا ہے، بہت ڈیسنٹ اور مینرڈ، ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ بات کرے گا، کبھی آپ کو نقصان پہنچانے والی حرکت نہیں کرے گا۔ بڑے ابا کا نوالا حلق میں اٹک گیا۔ چونک کر زمر کو دیکھا، پھر فرحانہ کو۔ ان کی رنگت ذرا پھیکی پڑی، فوراً ڈبہ کھول کر روٹیاں آگے کرنے لگیں۔ یہ پوری ہو جائیں گی یا مزید بنا دوں؟ یو نو واٹ ابا؟ زمر کا ہاشم پہ غصہ کم ہو چکا تھا، اور اسے فارس اور اس کا فرق سے واضح نظر آ رہا تھا۔ صرف اس لیے کہ میں فارس کی ٹیچر رہی ہوں، اس نے پچھلے 1 ڈیڑھ ہفتے میں مجھے 2 3 فیورز اکٹھے دیے اور ایک دفعہ بھی نہیں بتایا۔ یہ سعدی لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارے ماموں بہت غصے والے ہیں، مگر میرا خیال ہے وہ بہت سوبر ہے۔ اور ہاشم، اف! جھرجھری لے کر سر جھٹکتے اس نے اگلا نوالا توڑا۔ بڑے ابا کا کھانا حرام ہو چکا تھا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ رگڑ کر صاف کرنے لگے۔ زمر نے کھانا ختم کیا اور پلیٹیں اکٹھی کر کے کچن میں لے گئی تو
فرحانہ بھی ساتھ ہی آ گئی۔ اس نے فریج کھولا تو مٹھائی کا ٹوکرا اندر رکھا تھا۔ یہ کہاں سے آیا امی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاب جامن اٹھایا اور منہ سے توڑا۔ حماد کے گھر سے، وہ لوگ آج آئے تھے، ہم نے ان کو ہاں کر دی ہے، بتایا تھا نا۔ وہ سالن ڈبوں میں ڈالتی فریج میں رکھ رہی تھی۔ اچھی ہے۔ گلاب جامن اندر تک گھل گئی۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر ذرا سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فرحانہ باقی برتن اٹھانے واپس آئیں تو بڑے ابا ہنوز سربراہی کرسی پہ بیٹھے تھے۔ نظر اٹھا کر دیکھا۔ افسوس، ملامت، وہ بہت ہرٹ ہوئے تھے۔ آپ نے زمر سے نہیں پوچھا تھا؟ وہ آہستہ سے بولے۔ پوچھ بھی لیتی اور وہ مان بھی جاتی، تب بھی میں ندرت کے بھائی کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتی یوسف صاحب، کبھی بھی نہیں۔ ندرت چاہتی ہے کہ میں جھک کر رہوں تو ایسا نہیں ہوگا۔ تیز لہجے میں کہتی برتن اٹھا پٹک کرنے لگی۔ آپ نے زمر سے نہیں پوچھا تھا؟ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرحانہ نے فکر مندی سے انہیں جاتے دیکھا۔ وہ زمر کی طرف کمرے کی طرف نہیں گئے تھے، اپنے کمرے میں گئے تھے۔ ان کو یک گونا اطمینان ہوا۔ شکر، یہ معاملہ تو ختم ہوا، جیسے بھی صحیح۔ رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی۔ میں کہ واقف تھا تیرے ہجر کے آداب سے بھی۔ وارث نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ دوپہر کا اندھیرا چھایا تھا، پنکھا بند۔ صوفے پہ اکڑوں بیٹھی حنین جو ناراضی سے خلا میں گھو رہی تھی، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ گرمی میں کیوں بیٹھی ہو؟ احتیاط سے پکارتا قریب آیا۔ گردن ٹیڑھی کر کے اس کے تاثرات دیکھے۔ اس نے خفگی سے آنکھیں اٹھائیں۔ بجلی نہیں ہے، 1 سے 2 جاتی ہے، پھر شام کو 4 سے 5 جائے گی۔ وارث ہنس پڑا۔ پاکستان کا کوئی دماغ ایسا نہیں ہے جس میں بجلی کی آمد و رفت کا حساب نہ ہو۔ حنین نہیں ہنسی، اسی طرح سامنے دیکھتی رہی۔ وہ مقابل صوفے پہ بیٹھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی پھپھو آئی تھیں، ٹیلر سے امی کچھ کپڑے پک کیے تھے، وہی دینے۔ میں نے بھی آج ان کو کوئی موڈ نہیں دیا۔ سوچتی تو ہوں گی کہ یہ ناراض ہے۔ ان کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ شاید حیران تھیں، واٹ ایور۔ اور وہ حیران نہیں تھی، بس ذرا پھیکی پڑ گئی تھی۔ آج بھول کر جانے والی چابیاں حنین اٹھا تو لائی، مسکرائی بھی، مگر وہ پچھلے دنوں کی بے تکلفی والا شگاف پھر سے بھر چکا تھا، فاصلہ پھر سے آ گیا تھا۔ اور تم نے یہ کیوں کیا؟ آپ کو نہیں معلوم؟ انہوں نے ماموں کے رشتے سے انکار کر دیا۔ تو تو حنین نے تعجب سے اسے دیکھا۔ آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ میرے افسوس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر انسان کا حق ہے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا۔ آپ جو بھی کہیں، میں ان سے بالکل بھی اب محبت نہیں کرتی، نہ کبھی کروں گی۔ وہ بے بسی بھرے تیش سے وارث کو دیکھ کر بولی۔ وہ لبوں پر مٹھی رکھے خاموشی سے سنتا گیا۔ مجھے ابو سے بھی محبت نہیں ہے، وہ ہمیں اس وقت چھوڑ کر چلے گئے جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ ان کو چاہیے تھا وہ سڑک پہ احتیاط سے چلے، ان کو ہمارا سوچنا چاہیے تھا۔ وہ سر جھکا کر کہہ رہی تھی اور اس کی آواز میں نمی تھی۔ میں پھپھو کو جب بھی دیکھتی تھی مجھے ان میں ابو نظر آتے تھے۔ مجھے لگتا تھا ہم کبھی دوست نہیں بن سکتے، میں اور پھپھو، کبھی بھی نہیں۔ اگر ہم قریب آئے تو وہ مجھ سے چھن جائیں گی، مگر پچھلے کچھ دنوں میں مجھے ایسا لگنے لگا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہو گیا۔ اب میرا کوئی بھی فرینڈ نہیں ہے۔ میں دوبارہ کبھی ان کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر نہیں جاؤں گی۔ سر جھکائے اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ فارس کے رشتے کو انکار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تم سے کم محبت کرنے لگی ہیں۔ آپ جو بھی کہیں، ہم کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ اچھا، کہیں باہر چل کر کچھ کھاتے ہیں؟ وہ چابی اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ، غصے سے سر جھٹکا۔ ہنوز ناراض تھی، شاید ساری دنیا سے۔ چلو خیر، میں تو چاہ رہا تھا کہ اس بولان ریسٹورنٹ میں جا کر مٹن کڑاہی بنواتے ہیں۔ حنین نے جھٹکے سے گیلا چہرہ اٹھایا۔ ساتھ میں تندور والی روٹی، سلاد، مگر خیر چھوڑو، تم نے تو کچھ نہیں کھانا۔ مٹن کڑاہی کچھ میں نہیں آتی؟ اچھا۔ جلدی جلدی چہرہ رگڑتی وہ پیروں میں چپل گھسیٹتی اٹھ کر اندر بھاگی، ساتھ ہی آوازیں بھی دے رہی تھی۔ امی، امی، ماموں کہہ رہے ہیں ہم کھانے پہ باہر۔ وہ مسکرا کر کار اسٹارٹ کرنے باہر نکل گیا۔ یہ سانپوں کی بستی ہے، ذرا دیکھ کر چل وسیع، یہاں کا ہر شخص بڑے پیار سے ڈستا ہے۔ ایئرپورٹ سے گھر تک سارا راستہ دونوں خاموش رہی تھیں۔ جب کار دار قصر کے سامنے رکی تو جواہرات نے ڈرائیور کو مخاطب کیا، تم باہر جاؤ۔ شہرین نے جو اترنے کی تیاری میں تھی چونک کر اسے دیکھا۔ سن گلاسز اوپر کر کے بالوں پہ ٹکائے ڈرائیور اتر گیا تو جواہرات نے مسکرا کر گردن اس کی طرف موڑی۔
اگلی دفعہ نوشیروان کو مجھ پہ شک کروانے یا میرے کانٹیکٹس کے خلاف بھرنے سے پہلے 101 دفعہ سوچنا، کیونکہ یہ آخری موقع ہے جب میں نے نظر انداز کیا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم 1 سال سے زیادہ اس گھر میں ٹکتی مجھے نظر نہیں آ رہی ہو۔ یہ مختصر وقت میں تمہارے لیے نہ خوشگوار نہیں بناؤں گی، نہ تم میرے لیے بنانا۔ میں چاہتی تو ہاشم کو بتا دیتی کہ تم اپنی خالہ کے گھر اتنا کیوں جاتی ہو، مگر میں اپنے بیٹے کی مختصر سی شادی شدہ زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ تمہاری خالہ کے بیٹے کے ذکر پہ تمہارا رنگ کس طرح سفید پڑتا ہے جیسے ابھی پڑ رہا ہے۔ کلیئر؟ مسکرا کر ٹھنڈے برف لہجے میں کہہ کر وہ دروازے کی طرف مڑی۔ شہرین نے تھوک نگلا، پھر گردن تان کر کہنے کی کوشش کی، ہاشم جانتا ہے وہ میرا دوست تھا۔ بالکل، ہاشم یہی جانتا ہے کہ وہ تمہارا دوست تھا شہری، مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ شہرین نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، بوٹاکس کی ماری بڑھیا، اور خود بھی مسکراہٹ چہرے پہ لاتی باہر آ گئی۔ بے اعتبار شخص تھا وہ، وار کر گیا لیکن میرے شعور کو بیدار کر گیا۔ کچہری میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ہاشم نے موبائل پہ بات کرتے ہوئے اس آفس کا دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ آس پاس کی میزوں کو نظر انداز کرتا آخری ڈیسک کی جانب بڑھ گیا۔ ہاں، تم مجھے کام ختم کر کے اطلاع کر دو، 2 گھنٹے تک لازمی۔ موبائل بند کر کے کرسی کھینچی، سامنے دیکھا اور رک گیا۔ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، صرف ایک لٹ گال کو چھو رہی تھی۔ ہاشم کی نظریں بے اختیار میز پہ رکھی نیم پلیٹ پہ جھکی۔ میں تعارف خود ہی کروا دیتی ہوں، پبلک ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر زمر یوسف خان۔ 2 ہفتے پہلے میری تقرری ہوئی ہے اور شاید 1 ماہ قبل آپ سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ بھولے تو نہیں ہوں گے آپ مجھے؟ ہاشم بے اختیار ہنس دیا، ہنستے ہنستے نفی میں سر ہلا دیا اور بہت محظوظ ہونے والے انداز میں سے دیکھا۔ یعنی میری وجہ سے آپ کو نئی جاب مل گئی؟ گڈ۔ تو پھر کس کیس کے سلسلے میں آپ آئے ہیں کاردار صاحب؟ وہ مسکرا کر کہتی، ہاتھ ملا کر میز پر رکھے آگے ہوئی۔ میرا خیال ہے مستقبل میں ہمیں بہت سے کیسز یہیں بیٹھ کر طے کرنے ہوں گے، اس لیے کیوں نہ پہلے آپ مجھے اچھی سی چائے پلوائیں، بغیر شوگر کے۔ وہ ابھی تک لطف اندوز ہو رہا تھا۔ زمر سرد سا مسکرائی۔ شیور، میرے ڈیسک پہ چائے کا سامان ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ آپ کو اب یہاں خود چائے بنانے کی عادت ڈالنی ہوگی، مگر آئندہ کے لیے، کیونکہ پہلی چائے میں آپ کے لیے بنا دوں گی بغیر شوگر کے۔ کہہ کر وہ اٹھی اور کیتلی اٹھا لی۔ ہاشم کو انہیں کرسی کے ہتھے پہ رکھے گردن اٹھا کر اسے چائے بناتے دیکھتا رہا۔ اب کیس پہ بات کر لیتے ہیں کاردار صاحب۔ کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے زمر نے چینی دان سے 2 چمچ نکالے، اس کو دکھا کر چائے میں انڈیلے اور چمچ پرچ پہ رکھ دیا۔ پھر کرسی پہ آ بیٹھی اور بولی، یقین کیجیے میرا دماغ آج بالکل حاضر ہے۔ ہاشم پھر سے ہنس دیا، دل ہی دل میں تل ملاتے ہوئے۔ 5 سال بعد بھی وہ اسی طرح بوفے ٹیبلز کے ساتھ کھڑا ہنس کر کسی سے بات کر رہا تھا، اور بے خیالی میں اس کو دیکھتی زمر ذرا چونکی۔ ارد گرد شادی کا فنکشن جو ماضی کی دھول میں دھندلا ہو گیا تھا اب واضح ہونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کن پٹی مسلی اور کرب سے آنکھیں بند کی۔ حنین میٹھا لینے جا چکی تھی، مگر جو کڑوا وہ کہہ کر گئی تھی اس کا اثر اب بھی باقی تھا۔ یہ رشتہ کب مانگا گیا، کب انکار ہوا، اسے یہ معلوم نہیں تھا، مگر ایک بات صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ جو 4 سال سے یہ سوچتی رہی کہ فارس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو اس کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے انتقام لیا تھا، ٹھکرائے جانے کا انتقام۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا، دل میں۔ یہی کہا تھا نا اس نے، اسے سب یاد تھا۔ انتقام تھا تو انتقام صحیح۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا زمر، صرف ایک گولی۔ ایک نہج پہ پہنچ کر اس نے موبائل پہ کال ملا کر اسے کان سے لگایا۔ بصیرت صاحب، سوری، میں آپ کو غلط وقت پہ تنگ کر رہی ہوں، مجھے ایک کیس فائل چاہیے۔ جی، پبلک ریکارڈز کے علاوہ بھی جو کچھ آپ کے پاس ہو اس کیس سے متعلق۔ جی، سارا باکس بھجوا دیجیے، میں اپنے ملازم کو بھیجتی ہوں آپ کی طرف۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ اسے کون سا کیس چاہیے۔ زمر نے گہری سانس لی، دور کھڑے کرن اور حماد کو اپنے جڑواں بچوں اور دلہا دلہن کے ساتھ مسکرا کر فوٹو اترواتے دیکھا اور بولی تو آواز یخ ٹھنڈی تھی، سرکار بنام فارس غازی۔
اس نے فون بند کیا اور سامنے دیکھنے لگی۔ چہرہ اب سپاٹ تھا اور ذہن قدرے مجتمع تھا۔ دور حنین سویٹ ڈش ٹیبل پہ پلیٹ میں کچھ نکال رہی تھی کہ نکھیوں سے وہ قریب کھڑے ہاشم کو کسی سے بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نکالتی رہی، یہاں تک کہ ہاشم کا مخاطب مڑ گیا تو وہ اس تک آئی۔ وہ اسے دیکھ کے بس ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ اپنے پیالے میں چمچ ہلاتے اور چمچ کو دیکھتے وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی کہ مجھے بھی بہت افسوس ہے آپ کے فادر کی ڈیتھ کا۔ مجھے ان کے جنازے پہ آنا چاہیے تھا مگر میں نہیں آ سکی۔ آئی ایم سوری ہاشم بھائی۔ وہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے سر کے خم سے تعزیت وصول کی۔ اس اوکے، مگر تمہیں آنا چاہیے تھا حنین۔ سادی تو آیا تھا اس وقت، نہ صحیح بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد تم لوگوں نے ہماری طرف آنا چھوڑ دیا بالکل۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہاشم کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، گردن میں ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی، آنکھوں میں چونک جانے کا احساس۔ حنین اگر متوجہ ہوتی تو محسوس کر لیتی۔ آئی ایم سوری، وہ سر جھکائے کہہ کر مڑ گئی۔ واپس میٹھے کی جگہ پہ آئی تو سادی وہاں کھڑا تھا، آہستہ سے بولا، ہاشم بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے اداس آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں ان سے معذرت کر رہی تھی کہ میں ان کے والد کی وفات پہ نہیں آ سکی، مجھے آنا چاہیے تھا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے بھی معذرت کی، انہوں نے کہا کہ انہیں افسوس ہے۔ سادی نے پیالے میں سونف لے کر چمچ الٹتے ہوئے تلخی سے سر جھٹکا۔ کتنا آسان ہے حنین، 1.5 سال بعد ایک شادی کی تقریب میں آ کر کہہ دینا کہ مجھے افسوس ہے۔ حنین نے یاسیت سے اسے دیکھا۔ انہیں افسوس ہے، واقعی ہے۔ اگلی دفعہ جب وہ تمہیں کہیں کہ ان کو افسوس ہے تو ان سے کہنا افسوس کافی نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا پلٹ گیا۔ وہ اب زمر کی ٹیبل کی طرف جا رہا تھا۔ حنین دل مسوس کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیا وہ ساری زندگی اسی نقطے پہ کھڑی رہے گی؟ کیا وہ بھی پھپھو کی طرح کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گی؟ اس کا ذہن پل بھر کو اپنے ارد گرد سے ہٹتا گیا۔ دل و دماغ پر کوئی دھند سی چھا رہی تھی، سیاہ رات میں سنہری دھند۔ اس کا ذہن اس دھند میں ڈوبتا گیا۔ باب نمبر 5، بیماری میں اور صحت میں۔ اے گلاب، تم بیمار ہو، نادیدہ کیڑا جو رات میں اڑتا ہے برستے طوفان میں۔ اس نے ڈھونڈ لیا ہے تمہارا بستر سرخ لطف کا، اور اس کے گہرے خفیہ عشق نے برباد کر دی ہے تمہاری زندگی۔ ولیم بلیک کی نظم بیمار گلاب۔ موجودہ دن سے 4 سال قبل، وارث غازی قتل سے 3 دن قبل۔ ذوالفقار یوسف کے گھر کے چھوٹے سے کچن میں شرارت بھری خاموشی چھائی تھی۔ کاؤنٹر پہ 2 ڈشز رکھی تھیں، ایک خالی، ایک میں تازہ بیک شدہ کیک جس کی لیئرز کاٹ کر اندر کریم بھری گئی تھی۔ اب اس کیک کو دوسری صاف ڈش میں ڈالنا تھا۔ سادی نے نچلا لب دبائے مسکراتے ہوئے حنین کو دیکھا جو آستین چڑھا کر کیک کے قریب ہاتھ لے جاتی، پھر واپس کھینچ لیتی۔ میں ڈال دوں ہنا؟ خبردار، یہ نرم ہے، ٹوٹ جائے گا، اور اسے ہاتھ بھی مت لگائیے گا، وہ غصے سے بولی۔ انگلی لگاؤں؟ سادی نے انگلی اس طرف بڑھائی۔ ہنا نے زور سے اس کی انگلی پہ ہاتھ مار کر پیچھے ہٹایا۔ میں چھت سے نیچے پھینک دوں گی آپ کو۔ پھپھو کی شادی میں پلستر چڑھا ہوگا۔ آج کل حنین کی ہر بات میں 2 ہفتے بعد ہونے والی پھپھو کی شادی کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا۔ اول فول نہ بولا کرو ہر وقت۔ ندرت نے اسے گھورتے ہوئے کفگیر دکھایا۔ سادی دل کھول کر ہنسا۔ یار ہنا، امی کو ابھی تک ہمارے خلاف کف گیر، جوتے اور ہینگر کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ ندرت نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی اور چولہے کی طرف مڑ گئی۔ ہنا کا کیک ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا اور وہ ڈرتے ڈرتے ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ ندرت نے سادی کو پکارا اور سادی نے حنین کو، پھر نظروں سے اس کا دروازے سے فاصلہ ناپا۔ تم قریب ہو، تم اٹھاؤ۔ اور یہ تو انکہا اصول تھا کہ جو قریب ہوگا وہی کام کرے گا۔ حنین ہوں کر کے لاؤنج میں آ گئی، جلدی واپس بھی آ گئی، دوبارہ آستینیں چڑھا لی۔ زرتاشا آنٹی کا فون تھا۔ خود سے 10-11 سال بڑی زرتاشا کو آنٹی کہنا عجیب لگتا تھا، مگر 5 ماہ سے کہہ کہہ کر وہ عادی ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے ندرت کا سوال نظر انداز کیا۔ وہ چمٹے اٹھا کر احتیاط سے کیک تلے لائی، اسے اٹھایا اور آہستہ سے دوسری ڈش میں بچھایا، پھر شکر کہتی سیدھی ہوئی۔ سادی ہنوز مسکرا رہا تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم پرسوں سونیا کی سالگرہ میں آ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ سونیا کی سالگرہ سال میں کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ سادی کو حیرت ہوئی۔ میری سالگرہ سے 6 دن بعد ہوتی ہے اس کی، اور میری بھی 2 ماہ پہلے گزر چکی۔ مگر 2 ماہ پہلے ہاشم بھائی باہر گئے ہوئے تھے، وہیں منا لی۔
پھر واپس آ کر یہاں کا فنکشن کرنے کا وقت اب ملا ہے۔ یہ بھی زرتاشا آنٹی نے بتایا ہے۔ ہاں مگر میں نہیں جاؤں گی۔ ندرت نے ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے تعجب سے پلٹ کر اسے دیکھا جو اپنے کیک پر کافی بے ڈھنگے انداز میں کریم پھیلا رہی تھی۔ کب سیکھے گی یہ لڑکی سلیقہ؟ کیوں؟ کیا فائدہ امیروں کی دعوت میں جانے کا؟ اگر وہ کیمرہ موبائل ہی اندر نہ لے جانے دیں، بندہ پکچرز ہی بنا لیتا ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں۔ تم نے جب یہی بات پچھلی دفعہ ہاشم بھائی سے کہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تم لے آیا کرو کیمرہ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اور پھر تمہیں پارٹی کی تصویریں بھی ای میل کروا دی تھیں۔ بس بھائی کو موقع ملنا چاہیے ان ہاشم بھائی کے دفاع کا۔ بالکل بھی نہیں پسند مجھے مصنوعی مسکراہٹوں والے ہاشم بھائی اور ان کی ممی۔ انکل اچھے ہیں اور وہ بم پھٹے بالوں والا نوشیروان بھی بہتر ہے۔ پھر چونک کر سعدی کو دیکھا، ذرا قریب کھسک آئی اور سرگوشی کی۔ آپ کی اس سے صلح ہوئی؟ صلح؟ بات تک نہیں ہوتی۔ جب سے ڈرگز والی بات اس کی ممی کو بتائی تھی تب سے بس مجھے غصے سے گھور کر نکل جاتا ہے۔ کیا ابھی ڈرگز لیتا ہے؟ حنین کو تجسس ہوا۔ سعدی نے اسے گھورا۔ نہیں لیتا میرے خیال سے، مگر یہ بات دہرانا نہیں آگے پیچھے۔ اب رکھ بھی دو اس کیک کو فریج میں، کھانا بننے والا ہے، پہلے وہ تو کھاؤ۔ امی نے ڈانٹ کر کہا۔ وہ کریم لگاتے ہوئے بے نیازی سے بولی، امی میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ انسان کو خوب مزے سے ہر چیز کھانی چاہیے اور جو منع کرے۔ نظر اٹھا کر ندرت کو گھورا۔ اسے بھی کہا جانا چاہیے۔ ندرت کچھ کرارا سناتی مگر ڈور بیل بجی۔ اب کے سعدی قریب تھا۔ جاؤ سعدی، پھپھو ہوں گی۔ وہ مسکرا کر دروازے کی طرف جانے لگا، پھر رکا، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ چہرے پہ خفگی آئی، بھویں بھینچ لی اور سنجیدگی سے جا کر دروازہ کھولا، مگر یوں کہ ہینڈل پکڑے رکھا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ باہر زمر تھی، نکھری نکھری سی۔ سعدی کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ کون ہے سعدی؟ کوئی آواز نہ آنے پہ ندرت نے پکارا۔ ایک خاتون ہے، بال گھنگریالے، آنکھیں بھوری، عمر 29 سال اور چہرے پہ خوش آمدی مسکراہٹ۔ پھر ذرا وقفہ دے کر زمر کو مخاطب کیا۔ جی فرمائیے۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے بولی، لارڈ لارڈ وولٹی موٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سعدی ناراضی سے پیچھے ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ ندرت نے کچن سے نکلتے ہوئے یہ منظر دیکھ لیا، ہکا بکا رہ گئی۔ پھپھو کو اندر بلاؤ۔ رہنے دے امی، یہ خاتون باہر کھڑی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں۔ منہ دروازے کے قریب کر کے اونچی آواز میں کہا۔ زمر نے مسکراتے ہوئے انگلی سے دروازہ بجایا۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھولا، اسے سنجیدگی سے پوچھا، جی پروفیسر سنیپ ٹھیک ہے؟ سعدی برا سا منہ بنا کر پھر سے دروازہ بند کرنے لگا۔ زمر نے اپنا پاؤں چوکھٹ پہ اڑا دیا اور مصالحانہ انداز میں بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم رون ویسلی کا کردار لے لو، اب خوش؟ ساتھ ہی ہاتھ میں موجود کاغذوں کا پلندہ لہرایا۔ سعدی مشتبہ نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آئی، کاغذ کے پلندے سے اس کا شانہ تھپکا اور گول میز تک آئی۔ حنین تب ہی باہر آئی، زمر کو دیکھ کر مسکرائی، سلام کیا۔ فارس کے رشتے کے انکار کو 1 سال بیت چکا تھا اور حنین کی سرد موری ختم تو نہیں مگر کم ضرور ہو گئی تھی۔ آؤ بیٹھو، کیسی ہو تم؟ ندرت ہاتھ پہنچتی ادھر آئی، ساتھ ہی سعدی کو لتاڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پھپھو کو اندر کیوں نہیں آنے دے رہے تھے؟ یہ اس وقت بالکل بھی میری پھپھو نہیں ہے، وہ جل کر بولا۔ یہ صرف پروسیکیوٹر ہیں جو ہیری پوٹر کو سزا دلوانا چاہتی ہیں۔ ایک تو یہ موا ہیری پوٹر بھی نہ۔ ندرت نے سوالیہ سب کو دیکھا۔ زمر مطمئن سے مسکراتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ میرے پرانے کالج میں ایک موک ٹرائل ہے سرکار بنام ہیری پوٹر۔ مجھے پہلے بطور جج مدعو کیا گیا تھا مگر دفاع کے پاس ایک پرانا ٹیچر تھا اور میری پروسیکیوشن کے اسٹوڈنٹ سے بنتی بہت ہے، سو میں نے جج کے بجائے استغاثہ بننا بہتر سمجھا۔ اب اس کو 2 دن سے کہہ رہی ہوں کوئی کردار بن کر گواہی دینے کے لیے آ جائے مگر نہیں۔ موک ٹرائل؟ ندرت نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ موک ٹرائل جس میں کسی فیری ٹیل، جنگی واقعہ یا کسی بھی حقیقی یا فرضی کیس کو لے کر کارروائی کی جائے اور فیصلہ سنایا جائے۔ مقصد عموماً طلباء کو سکھانا ہوتا ہے، زمر نے وضاحت کی۔ سرکار بنام ہیری پوٹر؟ حنین کو دلچسپی ہوئی مگر جھجکتے ہوئے پوچھا، ہیری پہ الزام کس چیز کا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ سعدی جو 2 دن سے اس غیر انسانی کیس پہ تپا ہوا تھا بولنے لگا۔ یاد ہے 4تھ بک میں ٹورنامنٹ کے اختتام پہ ہیری کے ساتھ مقابلے باز لڑکے
سیڈرک کو وولڈیمورٹ نے مار دیا تھا۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر جب ہیری سیڈرک کی لاش اور ٹورنامنٹ کے کپ کے ساتھ واپس آیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پہ الزام لگایا کہ اس نے ہی سیڈرک کو قتل کیا ہے اور پھپھو استغاثہ میں ہے اور ہیری کو قاتل ثابت کروا کر ہی دم لیں گی۔ زمر نے شانے اچکائے۔ فیصلہ کرنا جج کا کام ہے، میں تو صرف دلائل دوں گی۔ آخر ہیری اپنے حریف کی لاش کے ساتھ ملا تھا۔ مگر آپ کو رون کی گواہی کی ضرورت کیوں ہے؟ سعد ہی الجھا۔ رون تو ہیری کا دوست ہے، وہ تو اس کے حق میں گواہی دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، دے دے حق میں گواہی۔ وہ اب اسے وہ کاغذ نکال کر دے رہی تھی جن میں رون سے متعلق نوٹس تھے۔ چونکہ یہ نان اسکرپٹڈ ٹرائل تھا اس لیے مشکل تھا۔ زمر عدالت میں کوئی بھی سوال کر سکتی تھی۔ وہ ذرا متوجہ ہو کر سننے لگا۔ حنین خاموشی سے اٹھائی۔ امی کی ہانڈی دم پہ تھی اور وہ سعدی کے کمرے میں اس کی چیزیں جوڑ رہی تھیں۔ وہ ہفتہ پہلے آیا تھا 1.5 ماہ کے لیے۔ ملنے ملانے میں ہی یہ دن گزر گئے۔ زمر کی شادی سر پر تھی، اس سے کوئی پہلے وہ کوئی 6 ماہ قبل آیا تھا، بھاگم بھاگ 4 دن کے لیے، بڑی امی کی وفات پہ۔ سب نے منع کیا کہ مت آؤ، ایگزامز قریب ہیں، مگر وہ آ گیا اور چلا بھی گیا۔ حنین امی کو مصروف دیکھ کر پلٹنے لگی، پھر سعدی کے اسٹڈی ٹیبل پہ دھرا خالی مگ دیکھ کر سوچا اگر اسے کچن میں لے جا کر رکھ دے تو امی پہ احسان عظیم ہو جائے گا۔ ویری گڈ۔ وہ قریب آئی مگر مگ اٹھانے سے پہلے سعدی کے بیگ سے نکلی کتابوں تک رک گئی جو امی میز پہ ڈھیر کر رہی تھی۔ ان میں ایک کتاب کا نام منفرد سا تھا۔ اس نے وہ اٹھائی، صفحے الٹ پلٹ کیے، ہاشم کے دستخط، نیچے محمد اولا کے۔ بھائی کو غالباً ہاشم بھائی نے تحفے میں دی تھی۔ حنین کرسی پہ بیٹھ گئی اور مزید صفحے پلٹے۔ 13ویں صدی کے کسی عالم کی لکھی گئی عربی کتاب کا انگریزی ترجمہ۔ اس نے دیباچہ پلٹا، شاید کوئی ناول ہو مگر نہیں، وہ نان فکشن تھا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی مگر پھر بھی پڑھنے لگی۔ کتاب کے صفحے کوہرے تھے اور ان پہ جگمگاتے الفاظ سیاہ ہیروں جیسے، اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو جاتے ہیں۔ کتاب اور اس کے درمیان موجودہ 700 سال کا فاصلہ ان الفاظ کی طاقت کو روکنے کے لیے ایسا تھا جیسے نور کے چشمے کی راہ میں رکھا کوئی لکڑی کا ٹکڑا، جیسے سنہرا پانی محسوس تک کیے بنا بہتا چلا جائے۔ 7 صدیوں کا فاصلہ عبور کرنے کے لیے ایک دروازہ تھا اور حنین اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ 21ویں صدی کی حنین، ٹراؤزر اور لمبی قمیض میں ملبوس، آنکھوں پہ چشمہ، بال فرنٹ چوٹی میں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے کتاب میں داخل ہونے کے لیے یہ دروازہ کھولنا تھا، سو اس نے کھول دیا۔ پٹ واہ ہو گئے، اندر روشنی تھی، تیز روشنی۔ حنین نے اندر قدم رکھے، دروازہ پیچھے بند ہو گیا۔ وہ ایک کچے راستے پہ کھڑی تھی۔ یہ 13ویں صدی عیسوی تھی۔ ہر شے زرد اور پھیکے رنگ کی تھی۔ دمشق کا بازار اور ارد گرد سر ڈھانپے گزرتے لوگ۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ لوگ گزرتے رہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایڈونچر اچھا تھا، وہ چلتی رہی۔ پھر وہ رکی، ایک مسجد نما عمارت کے سامنے مجمع لگا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، پنجے اٹھا کر گردن اونچی کر کے کسی کے کندھے کے اوپر سے جھانکا۔ زمین پہ ایک آدمی اکڑوں بیٹھا تھا، مریل اتنا گویا ہڈیوں کا پنجر ہو۔ سرخ متورم آنکھیں، ان میں چھپا کرب۔ وہ خراب حالت میں تھا، حالانکہ نہ اس کا لباس بوسیدہ تھا نہ کوئی زخم کا نشان تھا، مگر مایوسی اور اذیت نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ آنکھ میں کوئی ٹھہرا آنسو تھا جو نہ وہ پیتا تھا نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ مجمع یکا یک چھٹنے لگا۔ وہ بھی پیچھے ہٹ گئی، ادھر ادھر دیکھا، لوگ عمارت کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی پیچھے ہو لی۔ عمارت کی نیچی 4 دیواری کے پار دیکھا، کچھ لوگ اندر سے کسی کو اپنے ہمراہ لا رہے تھے۔ نفیس نرم خو دکھنے والے شیخ معلم۔ وہ لوگ اب شیخ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ سب اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان سے بیگانہ تھا، یکسر بیگانہ۔ کسی صدا لگانے والے نے صدا لگائی، کیا فرماتے ہیں آئمہ دین ایسے شخص کے بارے میں جس کا دین اور دنیا اس مہلک مرض نے تباہ کر دیا ہو؟ کیا ہے اس مرض کی کوئی دوا اے شیخ استاد؟ امام شیخ نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور بولے تو حنین کو ان کی آواز صاف سنائی دی، جیسے دل میں اتر گئی ہو۔ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا۔ جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ مگر اسے ہوا کیا ہے؟ حنین کے لبوں سے پھسلا۔
پھر زبان دانتوں تلے دبائی۔ بھلا 7 صدیاں پہلے گزرے شیخ اسے کیسے سمجھ سکتے تھے؟ نہ اس کے سوال نہ اس کے جواب، مگر شیخ نے دیکھ لیا تھا اسے بھی اور اس کی آنکھوں میں رقم سوال کو بھی۔ وہ مسکرا کر بولے، اسے مرض عشق ہے۔ مرض عشق؟ اس نے تعجب سے دوہرایا۔ عشق مرض ہے؟ بلکہ جان لیوا مرض ہے۔ تو اس نے گردن موڑ کر اس اکڑوں بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر شیخ کو۔ تو کیا مرض عشق کی بھی کوئی دوا ہے؟ یہ مگ رکھ کر آؤ کچن میں۔ دروازے کی دوسری جانب امی آواز دے رہی تھی۔ حنین نے شیخ کو دیکھا۔ وہ اس کے ٹھہرنے کے منتظر تھے مگر وہ نہیں ٹھہری۔ دوڑ کر کتاب پیچھے گئی، سنہری دھوپ سے بھرے دروازے کو دھکیلا اور واپس۔ اس نے کتاب بند کی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بھائی کی کرسی پہ بیٹھی تھی اور ندرت سر پر کھڑی ڈانٹ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہی پرانی عادت، جو پڑھتی اس کو تصور کرنے لگ جاتی اور اس زمانے میں پہنچ جاتی۔ صرف ایک پیراگراف نے اتنا متاثر کیا، پوری کتاب تو پاگل کر دے گی۔ ہٹاؤ بھائی، نہیں پڑھنی ایسی کتابیں۔ وہ اٹھی، کتاب شیلف میں رکھ دی۔ عنوان قدرے مزید واضح ہوا۔ ایک مکمل جواب اس شخص کے لیے جس نے سوال کیا تھا شفا دینے والی دوا کے بارے میں۔ اچھا امی، سن لیا ہے، وہ ان کی بار بار کی ڈانٹ پہ چڑھ کر کہتی مگ اٹھائے باہر نکل آئی۔ گول میز کے گرد پھپھو بھتیجا ابھی تک الجھ رہے تھے۔ آگے آئی۔ زمر نے اسے دیکھا تو کوئی خیال آیا۔ تمہاری امریکن دوست نے بھی آنا تھا شادی پہ، کب آئے گی؟ پرسوں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اسے پاکستان گھومنے کا بہت شوق ہے، وہ آئے گی تو ہم سب اسکردو جائیں گے، اور مسکرا کر برتن لگانے لگی۔ امی پہ دوسرا احسان۔ جنگ ہاری نہ تھی ابھی کہ فراز کر گئے دوست درمیان سے گریز۔ آفس میں عجیب تناؤ کی سی کیفیت تھی۔ فاطمی صاحب فائل سامنے رکھے تعجب سے ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹ رہے تھے۔ ستائش سے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے وارث کو دیکھا۔ امیزنگ ورک، میں نے تمہیں اس کیس کا آئی او بنا کر بہت اچھا کیا۔ وارث ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا۔ تھینکس سر۔ قدر توقف سے اضافہ کیا، یہ فائلز کرپشن چارجز کے ثبوت اور شواہد کی ہے اور کرپشن کیس کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے، مگر یہ فائل، اس نے الگ رکھی سیاہ کور والی فائل کی طرف اشارہ کیا، یہ وہ چیزیں جو ہاشم کاردار کے خلاف مجھے ملی ہیں، یہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ ہم ان کو ایک دوسری ایجنسی میں بھیج سکتے ہیں۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گا۔ گڈ جاب غازی۔ انہوں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور اس کو دیکھا۔ وارث سر کو خم دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں اریسٹ وارنٹ نکلوا لینے چاہیے۔ شیور، میں جلد از جلد یہ کام کروں گا۔ یہ اختتامیہ جملہ تھا۔ وارث سر ہلا کر دروازے کی طرف آیا، پھر باہر جانے سے قبل ایک سوچتی نظر اپنے باس پہ ڈالی۔ ایک واہمہ مگر سر جھٹک کر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فاطمی صاحب اٹھے، دروازہ لاک کیا، موبائل نکالا، گول ملائی اور فون کان سے لگائے اس سیاہ فائل کے صفحے پلٹنے لگے۔ ہاشم اپنے آفس میں میز پہ فائلز پھیلائے الجھا بیٹھا تھا۔ موبائل کسی فائل تلے رکھا تھا۔ وائبریشن کی زوں زوں پہ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، موبائل نکالا اور ہیلو کہا، قدرے اکتاہٹ سے۔ کوٹ اسٹینڈ پہ ٹنگا تھا اور وہ ویسٹ میں ملبوس تھا۔ کیا حال ہے کاردار صاحب؟ گڈ، آپ سنائیے۔ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ اللہ کا کرم۔ وقفہ۔ سنا ہے اورنگزیب کاردار صاحب بائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اگلے الیکشن کی ریہرسل؟ جی، ان کے دوستوں نے ان کو سیاست میں دھکیل دیا ہے۔ خیر، گڈ فار ہم۔ وہ فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے شیلف تک گیا اور وہاں رکھی فائلوں کو باری باری نکال کر چیک کرنے لگا۔ اور کوئی نئی بات؟ میرا بیٹا مجھ سے ذرا خفا ہے، اس کے لیے کار امپورٹ کروائی تھی، وہ کراچی پورٹ پہ کھڑی ہے ابھی تک۔ میں مصروف تھا، میرا ایک ایک کرپشن کیس پہ کام۔ میں بالکل سمجھ گیا فاطمی صاحب۔ جھک کر ایک ڈبہ دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور چلتا ہوا میز تک آیا۔ ذرا سا مسکرایا بھی۔ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجیے، کسٹم ڈیوٹی ادا کیجیے اور کار کلیئر کروا لیں، کیونکہ ہم کام کرتے ہیں آئل کا، اور تیل اور پانی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ تیل میں کوئی جاندار شے تیر نہیں سکتی، جو گرتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ آپ کے اے ڈی نے جو اسکینڈل بنانا ہے بنا لے، کیونکہ یہ امریکہ نہیں ہے، یہاں لوگوں کا اخلاقیات کا معیار امریکیوں جتنا بلند نہیں ہے۔
یہاں کوئی افیئر، کوئی کرپشن چارج کسی سیاستدان کا کیریئر خراب نہیں کر سکتا۔ میں بالکل سمجھتا ہوں یہ سب، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا پہلے۔ آپ چاہیں تو میں کل ہی اپنے لڑکے سے استعفیٰ مانگ کر کیس بند کر سکتا ہوں۔ اسے جاری رکھنے دیں، شوق پورا کر لیں۔ میرے باپ کے ہاتھ دل صاف ہیں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر فاطمی صاحب نے سیاہ فائل کی جلد پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سرسری سے کہا، آپ پچھلے مہینے کی 2، 13 اور 22 تاریخ کو پشاور میں ہونے والی میٹنگز میں شامل تھے ہاشم؟ ہاشم کا ڈبے کو کھولتا ہاتھ رکا۔ بے یقینی سے اس نے سر اٹھایا، رنگت پھیکی پڑی۔ آپ نے درست کہا ہاشم، کرپشن، افیئرز، ڈرگز، یہ پاکستان میں کسی کو تباہ نہیں کر سکتی، مگر ایک چیز کر سکتی ہے، علاقہ غیر کے دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ کرنا، جس کے بدلے وہ آپ کو اپنے علاقوں میں کاروبار کرنے دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ ملٹری کی بیڈ بکس میں آ گئے تو کوئی بھی چیز آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ وہ خاموش، بالکل ساکت کھڑا تھا، گردن میں بار بار ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی دکھائی دیتی۔ پھر اس نے تیزی سے جھک کر قلم نکالا، نوٹ پیڈ سامنے کیا۔ کون سی گاڑی ہے، ماڈل اور میک اور کس کے نام ہے؟ وہ تیزی سے قلم کاغذ پہ گھسیٹتا تفصیلات لکھتا گیا، دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ فون بند کر کے ڈبہ وہیں چھوڑے، کوٹ کھینچ کر اتارتا وہ باہر بھاگا۔ سیکرٹری گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیز تیز کاریڈور میں چلتا لفٹ کی طرف جا رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ کال ملا رہا تھا۔ خاور، فوراً گھر پہنچو، ابھی۔